नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम सीरतुन नबी में तजल्लियात नबुव्वत किताब देख रहे हैं, जिसमें हम इस चैप्टर पर हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज। इसमें हमने बाज़ वफूद के बारे में पढ़ लिया है और कुछ वफूद अभी रहते हैं। ये वो वफूद हैं जो 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इन वफूद में सभी को इस्लाम लाने के लिए नहीं आए थे, बाज़ इस्लाम के बारे में जानने के लिए आए, बाज़ इस्लाम ला चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआएं कराने के लिए आए, बाज़ कुछ पसो पेश के बाद इस्लाम लेकर आए वापस जाके, और बाज़ ने इस्लाम के बस मुँह से ही दावे किए। अब ये तमाम वफूद जिनकी लिस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि सारे एक ही वक्त में आए हों। बाज़ इनमें तबूक के बाद भी आए थे, बाज़ फ़तह मक्का के बाद आए, बाज़ ये इस वक़्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हज के बाद आए। तो डिफरेंट टाइमिंग्स थी, लेकिन बुक में एक जगह पे सबको जमा कर दिया गया ताकि बार बार इनका जिक्र ना आए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पढ़ चुके हैं तजीब का वफ़द, पेज नंबर 341 पे। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे बनु फुजारा का वफ़द, जो पेज 342 पे है मेरी बुक में। शुरू करते हैं। ये वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबूक से वापसी के बाद आया, यानी ये पहले आ चुका है वफ़द, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जगह चुके हैं सबका जिक्र, तो इसलिए इनका जिक्र अब आ रहा है। 20 से कुछ ज़्यादा आदमी थे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि वफूद में कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हुआ करते थे, कभी 5, कभी 10, कभी 15, 20, इस तरह से। इस्लाम के इकरारी और कहत के मारे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इलाके का हाल पूछा तो कहत साली की शिकायत की, यानी इस्लाम ला चुके थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से उनके पीछे इलाकों के हालात भी पूछा करते थे और अर्ज़ की कि अल्लाह से दुआ कर दे हम पर बारिश बरसाए और आप हमारे लिए अपने रब से सिफारिश कर दें और आपका रब हमारे लिए आपसे सिफारिश कर दे। अब ये बात कितनी अजीब सी लगती है ना, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये नए नए मुसलमान हुए, और जब कोई नया नया मुसलमान होता है तो इसका मतलब अभी इतनी समझ नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि वो परफेक्ट इस्लाम को पहले समझे फिर उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही बात को समझ के और वो इस्लाम का इकरार कर लेते थे। वरना यहाँ पे ये इतनी बड़ी बात थी जो उन्होंने मुंह से बोली थी कि आपका रब आपसे सिफारिश कर दे हमारे बारे में, तो यानी उससे उनकी समझ बूझ का पता चलता है कि उनको अभी इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इल्म नहीं था, बल्कि तौहीद का भी बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था। और हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जब कोई इस्लाम लेकर आता है, इस्लाम की तरफ हमें मायल नज़र आता है, तो हम उससे पहले शहादत ले लें, बाद में ईमान का पौधा बढ़ता रहता है। उसके तो फिर आगे देयर इज़ नो लिमिट, आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि फुली उसको पहले समझ आ चुकी हो, पहले सब कुछ उसको बारीकियां पता हो, फिर ही आप उसको कहें कि पहले सोच लो, तुम फिर भी देख लो, तुम फिर भी ये कर नहीं। एज लॉन्ग एज वो एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के ऊपर ईमान रखता है, उस वक्त तक उससे कलमा की शहादत ली जा सकती है। और यहाँ पे हमें इसका सबूत मिलता है कि वो लोग को बहुत ज़्यादा अभी जानते बूझते नहीं थे, और ये भी पता चलता है कि इस्लाम लाना ही सिर्फ शहादत देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता जैसे कि हम लोग समझते हैं। उसके बाद और तालीम लेना भी ज़रूरी होता है कि इंसान
سمجھے کہ اسلام کیا ہے، علم لینا ضروری ہوتا ہے دین کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی یہ بات سن کے ایک دم غصے میں نہیں آ گئے، بلکہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم پہ افسوس ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے، یعنی ہمارا رب کسی کے آگے سفارش کرے؟ اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں، وہ اعلیٰ اور عظیم ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کی عظمت اور جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ایک مختصراً تعارف ان کو دیا کہ اللہ تو وہ ہے، کیسی بات تم نے یہ کی کہ اللہ سفارش کرے میرے پاس۔ اور آج اس قسم کی کئی نعتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن جس سے ناراض ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بخشوا لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخش سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوش ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں کرنا یہ بالکل ایمان کے منافی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ یعنی انہوں نے آ کے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہے، بدو لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر، اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہو، ہمہ گیر ہو، جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اے اللہ رحمت کی بارش، عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی، نہ مٹانے والی بارش ہو۔ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اور کتنی کمپریہنسو دعا ہے یہ، سبحان اللہ، بارش کی۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر بارش کر دے، بلکہ کتنی پیاری، ہر اینگل سے کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نقصان دینے والی، اللہ عذاب والی نہ ہو، اللہ مردہ شہر کو جو زندہ کر دے وہ بارش ہو، اللہ چوپایوں کو جو سیراب کر دے، اللہ ایسی بارش کرنا جس میں خوشگواری ہو، جو پھیلی بھی ہو۔ بعض دفعہ بارش ہوتی نہیں، یہاں بارش ہے وہاں پہ ہے نہیں، تھوڑے آگے جائیں گے وہاں پہ ہوتی ہے، پھر اس سے آگے نہیں ہوتی۔ نفع بخش ہو، سبحان اللہ۔ ہم دعائیں بھی سیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں سیکھیں کہ دعائیں مانگنی کیسے ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو نجران کا وفد تھا۔ اب یہ وفد اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسی بات ہوئی تھی جو باقی وفود کے ساتھ نہیں ہوئی، اسی لیے اس کے اوپر زیادہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا تھا جو ان کے ساتھ خاص تھا، وفد نجران کے ساتھ۔ ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ نجران کے علاقے میں عیسائی رہا کرتے تھے، یعنی مشہور علاقہ تھا، آج بھی یہ ہے اسی طرح۔ اور چونکہ عیسائی تھے تو وہاں کے رومی بادشاہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھی بھیجا تھا اس سے پہلے، اور ان کو فرمایا تھا کہ اسلام لے آؤ۔ پھر اس کے بعد جب ان کو یہ خط ملا تھا، اور اسلام لے آؤ یا جزیہ دے دو یا پھر لڑنے کو تیار ہو جاؤ، آپ کو پتہ ہی ہے یہ 3 چوائسز ہوتی ہیں، تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے بنی اسماعیل میں سے، تو کیا پتہ یہ وہی نبی ہو، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو تھا۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر جا کے دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بادشاہ ہوں، نبی نہ ہوں، تو ہم جا کے چیک کر کے آتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے پھر فیصلہ کیا اور ایک وفد بھیجا، اور یہ وفد بہت بڑا وفد تھا کیونکہ اس میں 60 لوگ تھے۔ اکثر وفود جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 5 10 20 اس طرح سے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے اتنے سارے لوگ اکٹھے کیے کہ ذرا ہمارا روب بھی پڑے کہ ہم کتنی بڑی چیز ہیں۔ اور یہ وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے، ظاہر ہے یہ لوگ رچ بھی تھے، تو
یہ مکہ سے جب یمن کی طرف جاتے نا ساؤتھ میں، تو وہاں کا تو یہ علاقہ تھا 73 بستیوں پہ مشتمل تھا، اور یہ اتنا بڑا علاقہ تھا کہ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا، اور اس علاقے میں 1 لاکھ ان کے مرد تھے جو جنگجو تھے، جو جنگ کرنے والے تھے، جنگ کے قابل تھے، سب کے سب عیسائی تھے۔ تو یہ کب آیا تھا؟ 9 ہجری میں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا 60 لوگ تھے، ان میں 24 تو ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑی جن کے پاس سرداریاں تھیں۔ اسی طرح جو حکومت کے کام کرتے تھے وہ بھی تھے، اسی طرح وہ بھی تھے جو ان کے بڑے پادری جس کو کہتے ہیں، روحانی پیشوا جو تھے وہ بھی تھے ان میں۔ تو ہر قسم کے لوگوں میں سے یہ لے کر آئے تھے تاکہ اچھی طرح جانچ پڑتال کی جائے کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ جب وہاں پہنچے، یعنی مدینہ میں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا وفد نہیں ہم نے کبھی دیکھا کہ جن کے اتنے ایسے لباس تھے جو کہ سلک اور اس طرح کے اور بڑی خوبصورت، تو ایلیٹسٹ یعنی لوگ تھے۔ اور جب یہ آئے تھے تو ان کی نماز کا وقت تھا، یعنی تقریباً عصر کا ٹائم تھا، تو آپ کو پتہ ہے یہ سورج غروب ہونے وقت نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، گو کہ صحابہ بھی انکار کرنے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، تو انہوں نے مسجد نبوی میں ہی نماز پڑھی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کا کیا ان کی ڈیٹیل ہے۔ نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا اور پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا۔ رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کریں جو اس مسئلے کو حل کرے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو ان کا یعنی بڑا پادری تھا نا، اسقف کون ہے؟ جو ان کا بڑا یعنی ایک جیسے ہمارے بھی بڑے کوئی دینی رہنما ہوتے ہیں، دینی سربراہ ہوتے ہیں، وہ جو تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو وہ تو گھبرا گیا۔ کس لیے گھبرایا؟ اس نے کہا یہی تو نہیں ہے کہیں جو وہ نبی آ گئے، اور اس نے پھر مشورہ وغیرہ کیا۔ پھر آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کریں جو اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے، ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ ایک بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے، اور انہوں نے چادریں بھی، اس زمانے کے اندر ایک بڑی رسپیکٹ کی چیز ہوتی تھی، پھر سونے کی انگوٹھیاں، پھر اس کے بعد یہ جو گھسیٹنا ہوتا ہے چادر کا، یہ ہمارے ہاں الاؤڈ نہیں ہے کہ کپڑا پیچھے گھسیٹتا ہوا آئے، کیونکہ یہ ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ کی۔ انہیں بعض کبار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹھیاں اتار دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ایسے کچھ لوگ اس چیز کے زوم میں ہمیشہ ہوتے ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہ بھی ہونا تو پھر بھی کہتے ہیں آپ کیا پڑھائیں گے ہمیں تو سب خود ہی پتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ یعنی اگر ان کو کوئی بات صحیح بتائی جائے تو ان کو بڑا تکبر ہوتا ہے کہ ہمارے علم کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے کچھ۔ ان لوگوں کو یہ تھا لو جی ہم تو پہلے سے توحید پر ہیں، ہم تو پہلے سے ایک پیغمبر کے پیروکار ہیں، ہمیں آپ کیا بتائیں گے، ہمیں آپ کیا مسلمان کریں گے، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ ان کے تکبر کو؟ تو ان کی کچھ باتوں میں چند ایک باتیں جو ڈیٹیل کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے
سنائی تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور پوچھا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز کچھ توقف فرمایا. یعنی انہوں نے کہا بھئی آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو مریم تھی، یہ بتائیں ان کا باپ کون تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. اور اس وقت سورہ آل عمران جنہوں نے یاد کی ہو ان کو پتہ ہوگا، اس میں آیت ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اور وہ ساری آیات فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین یہاں تک، یعنی 60 اور 61 آیات یہ اتری. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائی جن میں کیا تھا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا کن تو وہ ہو گئے. حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو شک کرنے والوں میں نہ ہو. پھر تمہارے پاس آ جانے کے بعد کوئی تم میں سے اس کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، یعنی اللہ سے دعا کریں گڑ گڑا کر کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو موقف تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ان کو بتا دیا. اس کے بعد دن بھر ان کو غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. پھر جب اگلی صبح ہوئی پھر وہ وفد کے ارکان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کیا فرمایا، یہ بک سے دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں، یعنی سیدھے ڈائریکٹ پوائنٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. صلیب کی عبادت، جبکہ صلیب کی عبادت کا تو عیسیٰ علیہ السلام نے حکم ہی نہیں دیا. سور کھانے کی عادت، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے حرام کیا خنزیر کو. ان کے وقت میں تو نہیں یہ حلال تھا، یہ تو انہوں نے بعد میں کیا. اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کے لیے لڑکا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنانا. یہ 3 چیزیں ہیں جو تمہیں روکتی ہیں اسلام لانے سے، اور آج تک بھی ایسی بات ہی ہے، ورنہ تو اور کوئی بھی مشکل نہیں. انہوں نے کہا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کون ہے، یعنی جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں ان پر تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی. انہوں نے مہلت مانگی، باہم مشورہ کیا اور کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں اور ہم نے اس سے ملعنت کی تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے بیٹیاں عورتیں اور آپ خود، آپ بھی آ جائیں وہ بھی آ جائیں، پھر اس کے بعد ایک کھلے میدان میں آ کے مباہلہ کریں گے، یعنی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے، جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہوئے اور ہم تو اپنے بیوی بچے سارے لے کے چلے گئے وہاں پہ، تو ہمارا بنے گا کیا؟ پھر ہمارے اوپر تو لعنت اگر پڑ گئی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اگلی صبح کیا ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کی دعوت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک چادر میں لپیٹے ہوئے تشریف لائے. پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلی آ رہی تھی. تو وفد نے جب دیکھا کہ انہوں نے تو بالکل تیاری کر لی ہے، تب انہوں نے جا کے مشورہ کیا آپس میں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ نبی ہوئے اور انہوں نے ہمارے پر لعنت کر دی نا تو پھر ہم بچ نہیں سکیں گے تباہی سے. اب پھر یعنی ان کو کم از کم اتنا خوف آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ نے جو مطالبہ کیا ہم تیار ہیں، یعنی پھر ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں. تو پھر دیکھتے ہیں، چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. 1000 جوڑا سفر کے مہینے میں اور 1000 جوڑا رجب میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ چاندی یعنی 40 درہم. اور آپ نے ان کے ذمہ امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی، یعنی اب ان کو ہمارے سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. اب وہ پتہ ہے نا جب کوئی جگہ غیر مسلم لوگوں سے جب جزیہ لیا جاتا ہے تو اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی جان مال عزت کی حفاظت، اور بدلے میں وہ جو جزیہ دے رہے ہیں، اور ان کو ان کی دین کی پریکٹس کی آزادی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی اسلام کو تو انہوں نے تلواروں سے
پھیلایا اور لوگوں کو پتہ نہیں زبردستی کر کے اسلام کے اوپر لے کر آتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے جو بھی آپ کا دین ہے اس کو آزادی سے آپ پریکٹس کریں، لیکن آپ کو جزیہ دینا ہوگا اور ہمارے انڈر رہنا ہوگا. پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں. تو انہوں نے ایک آدمی کی ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہمارے درمیان کوئی فیصلے وغیرہ کر دیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دار کس کو بھیجا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ میں سے ابو عبیدہ بن جراح کو چوز کیا تھا. تو امین الامہ اس لیے وہ کہلاتے ہیں، یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا. تو امین الامہ جو ہیں وہ کون ہے اگر پوچھا جائے آپ سے؟ ابو عبیدہ بن جراح، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ امانت دار آدمی کو بھیجیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف نظر ڈالی اور ابو عبیدہ بن جراح کو کھڑا کیا تھا تمام صحابہ میں سے. تو بہت بڑا شرف ان کو ملتا ہے. نجران واپسی کے دوران وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے. پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. ہوا یہ تھا کہ جب واپس جا رہے تھے یہ، تو ان میں سے ایک نے، یہ جو بڑا پادری تھا اس کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسی گستاخی وغیرہ کی. تو اس کے باپ نے کہا کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے، باپ تھا یا بھائی تھا، تم نے یہ جو بات کہی ہے یہ بات تم نے بہت غلط کہی ہے، اس لیے کیونکہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی ہیں تو پھر تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس نے کہا اگر ان کی بات مان لیتے تو ہماری یہ ساری سرداری، ہمارے یہ سارے جو ہمیں اتنے رہنما بڑے یہ سمجھتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ تو ہمارا سب ختم ہو جاتا. اس لیے ان کی بات مان لینے کا مطلب ہے ہم یہ سب گیو اپ کر دیں اور جو رومیوں سے ہمیں ایک پروٹیکشن ملی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو پھر وہ جو بھائی تھا یا بیٹا جو بھی کہہ لیں، ان کا جو بھی وہ بڑے پادری کا جو رشتہ دار تھا، اس نے تو ان سے علیحدگی اختیار کی اور وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ایک اور بھی ان میں جن کے ذمہ حکومت کی ذمہ داری تھی وہ بھی بعد میں واپس جا کے مسلمان ہو گئے. بعد میں یہ لوگ باقی بھی ہو گئے تھے لیکن اس وقت نہیں ہوئے تھے. اب آگے ہے اہل طائف کا وفد. طائف والوں کا تو قصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ کس طرح سے فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف گئے تھے اور کئی دن طائف کا محاصرہ کیے رکھا تھا اور اس کے بعد طائف والوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے، آپ کو اگر یہ یاد ہو ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ صحابہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے کوئی بد دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ثقیف کو ہدایت دے، انہیں مسلمان بنا کے لیا. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ اہل طائف کا وفد. یہ گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے. جب آپ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا. عروہ بن مسعود کون ہے؟ میں 2 دفعہ ان کی بات آپ کو بتا چکی ہوں، بلکہ بہت دفعہ ان کا ذکر آ چکا ہے. عروہ بن مسعود کون ہے بتائیں گے آپ لوگ؟ میں دیکھوں کہ آپ کو کتنا یاد ہے. ایک دفعہ تو میں نے آپ کو ان کا بتایا تھا، کب تبوک کے بعد بتایا تھا. جب تبوک کا واقعہ ہم نے سارا پڑھا ہے تو واپسی پر میں نے اس وقت بتایا تھا، اور اس سے پہلے بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کسی کو نہیں یاد؟ عروہ بن مسعود کی کوئی بھی بات یاد ہو؟ ایک تو ان کی بہت ہی مشہور بات ہے جو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، بہت مشہور بات ہے. میں دیکھوں کہ کون سے پیج پہ ہے، میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں ان کا ذکر. بالکل خاموشی ہے، واقعی ٹیسٹ کی ضرورت آ گئی ہے. عمرہ حدیبیہ نکالیے، پیج نمبر 254.
عروہ بن مسعود وہ ہیں، میری بک میں 254 ہے، آپ کی دیکھ لیں جو بھی ہے، عمرہ حدیبیہ، اور ہائی لائٹ کیجئے ان کا نام عروہ بن مسعود۔ اب وہ یاد ہے کہ جب وہ نیگوسیشن کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو، تو اس وقت پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور صحابہ کرام کی جو تعظیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہی وہ عروہ بن مسعود ہیں جنہوں نے کہا تھا اے قوم، واپس جا کے اپنے ان کو کہا تھا، قریش سے کہا تھا، واللہ میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ وہ کھنکار کے بھی تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا، اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تھے اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وہ وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں نظر بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ اس وقت پہچان گئے تھے عروہ، اور یہی عروہ بن مسعود ہیں۔ پھر میں نے آپ کو ان کی سٹوری بتائی تھی کہ جب یہ مسلمان ہوئے، یہ تو چھوڑ کے اپنے ان کو طائف والوں کو بعد میں محاصرہ ہوا، یہ مسلمان چلے گئے، اس کے بعد تبوک کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے، تو وہ جا کے ملے تھے اور اسلام لے آئے تھے۔ پھر یہاں سے دیکھتے ہیں بک سے، پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہاری جان کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ تمہیں مار دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، وہ تو مجھے اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تو سو رہا ہوتا تو مجھے جگاتے تک نہیں ہیں، اتنی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہوں نے بہت کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی پھر، اور جب یہ گئے تو وہی ہوا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ انہوں نے جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ تو بہت گرم ہو گئے، آخر وہ طائف والے لوگ تھے نا، تو وہ اتنے زیادہ غصے میں آ گئے، انہوں نے ایک بات نہ سنی، وہ جو محبت تھی وہ تو ساری پیچھے رہ گئی۔ بعض دفعہ انسان حق کی خاطر اپنے رشتوں کو بھی قربان کرتا ہے، محبتوں کو بھی قربان کرتا ہے۔ دیکھیں واقعی وہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ ٹھیک ہے، ایک مال کی قربانی بھی بڑی چیز ہے، اور چیزوں کی اپنی قربانی دینا بھی بڑی چیز ہے، لیکن محبت کی قربانی دینا نا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب ہمارے وہ رشتے جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ٹیڑھی نظر سے دیکھنے لگے نا ہمیں، تو ہمارا دل کٹ جاتا ہے کہ ہائے، میں نے جب سے بس دین کا نام لینا شروع کیا اس وقت سے ان کے رویے ایسے بدل گئے میرے ساتھ، اتنا دل پہ چھریاں چلتی ہیں۔ آپ سوچیں وہ لوگ تو بالکل، یہ تو ہمارے اپنے مسلمان رشتہ دار ایسے کرتے ہیں، کوئی حجاب شروع کر دے، کوئی لڑکا داڑھی رکھ لے، کوئی مسجد زیادہ جانے شروع کر دے، کوئی دین میں زیادہ ہو جائے تو وہی جو پہلے محبت کرنے والے تھے وہ پلٹ جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی ریلیجن ہی چینج کرنا ہو تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور ان لوگوں نے پھر کیا کیا تھا کہ بالکل بات نہیں مانی، تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ یہ ہوا تھا کہ جب ان کا مکان اونچا تھا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا کہ ایک تیر آیا اندھیرے سے اور ان کو لگا، اور مرنے سے پہلے انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ مجھے، وصیت کہہ لیں کہ مجھے طائف والے جو صحابہ جہاں پہ وہ شہید ہوئے تھے نا اور ان کی قبریں تھیں ان کے قلعے سے باہر، مجھے ان کے ساتھ دفنایا جائے۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صاحب یاسین کی طرح ہیں، سورہ یاسین میں جو ہیں صاحب حبیب نجار ان کی طرح ہیں۔ انہوں نے بھی تو ایسے اپنی قوم کو جا کے کہا تھا نا، تو یہ بھی اسی طرح شہید ہو گئے تھے۔ تو اتنے پیار کرنے والوں نے دیکھو کیا کر دیا پھر۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو دیکھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تھا تو فرمایا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ کیسے ہیں جیسے تم میں عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت یہ یعنی وائز آدمی تھے۔ تو دیکھتے ہیں بک میں یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش میں عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں۔ اب کیا ہوا تھا؟ اب جب جان سے تو مار دیا، چلو ان کو تو ختم کر دیا، اب دیکھ تو رہے ہیں کہ سارا عرب تو مسلمان ہو رہا ہے، یا تو مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر یہاں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ سورہ توبہ تو اتر چکی تھی نا کہ اب نہیں، اب اتنی مہلت ہے، ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو اب کیا کریں ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے سب کے ساتھ جنگ لینے کی۔ لہٰذا عبد یالیل بن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ کون ہے عبد یالیل بن عمر؟ اس کا یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ یہ کون آدمی ہے؟ اس کا نام کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ عبد یالیل کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے نا، تو طائف میں جو 3 بھائی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی سب سے پہلے، ان کے اندر یہ ایک تھا، ان کا بڑا سردار تھا، یعنی بہت ہی ایروگنٹ۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو سلوک ہوا تھا اس کے اندر یہ شامل تھا۔ یعنی تو ہوا کیا تھا کہ انہوں نے جب بعد میں پھر ڈسکس کیا کہ اب ہم کیا کریں، اب تو ہم سب کے ساتھ لڑائی کی تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو مشورے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ اس کے لیے اسی عبد یالیل بن عمر سے بات کی، لیکن وہ تو راضی نہیں ہوا، اس کو ڈر تھا کہ میں اگر چلا گیا میرے ساتھ بھی کہیں یہی نہ سلوک ہو جو عروہ بن مسعود کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کوئی آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی بھیجے، بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے ساتھ، تو یہ کل 6 آدمی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے دیکھتے ہیں آپ عبد یالیل کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا، یعنی بڑے بڑے ان کے جو چیفٹنز تھے وہ۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ اب 9 ہجری ہے، رمضان ہے، روزے بھی رکھے ہوئے مسلمانوں نے، انہوں نے مسلمانوں کے روزے بھی دیکھے، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وٹنس کریں گے نا آ کے۔ اور جب یہ لوگ پہنچے نا مدینہ، تو مغیرہ جو تھے، مغیرہ نے جب ان کو دیکھا، اب مغیرہ کون ہے؟ اب یہ بھی ایک مسئلہ کہ آپ کو سارا اگر پچھلا یاد نہیں ہے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اب میں پیچھے سے آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ وہی پیج نکالیں جس میں عروہ بن مسعود نے یہ کہا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عروہ بن مسعود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو یہ مغیرہ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے نا تلوار کا دستہ مار کے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی سے پرے رکھ۔ تو یہ بھتیجا تھا عروہ بن مسعود کا۔ تو مغیرہ جو تھے یہ تو بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، یہ اتنے خوش ہوئے اپنے قبیلے کو آتا دیکھ کے کہ یہ آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے بات چیت کریں گے، اسلام لانے کی کوئی راہ نکلے گی۔ تو یہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے مسجد کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دیں۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں بھاگے دوڑے جا رہے؟ بولے ثقیف جو میرا قبیلہ ہے وہ آ رہا ہے، تو میں جا کے اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خبر مجھے لے جانے دو۔ اتنی بڑی خوشخبری تھی نا۔ تو پھر آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے کر آؤ۔ تو مغیرہ ان کی طرف بھاگتے ہوئے گئے، ان کو جا کے بتایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہونا تو اس طرح سلام کرنا، اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح کرنا، ایسے نہ کہنا، ایسے نہ کرنا، جو بھی ان کو ساری مینرز بتائے۔ لیکن وہ اتنے متکبر لوگ تھے نا کہ انہوں نے کوئی بات نہ سمجھی نہیں، سب باتوں کو اگنور کیا۔ نہ تو انہوں نے آ کے سلام کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھی طرح سے اس طرح سے پکارا
بلکہ جیسے نام پکارتے ہیں اسی طرح لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم وقت ہیں، آپ کا علاقہ ہے، سب آپ کے پاس چل کے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوزیشن آف پاور میں ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا ان کی ان حرکتوں کو. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وہی ہو نا کہ ایک دن میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے کیا کیا تھا. آج تم چلے آ رہے ہو اور آج تم اس طرح سے آ رہے ہو اکڑ کے جو میں تمہاری بات نہیں سنتا. وہ دن یاد ہے جب تم نے ایسا کیا؟ کوئی بات ہی نہیں، کوئی مینشن ہی نہیں. اور میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں. وہ جو چیپٹر ہے اور پیچھے میری بک میں 144 نمبر پیج ہے، چیپٹر کا نام ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. اس پیج کے اندر آپ دیکھیں تو ایک لائن لکھی ہوئی ہے جس میں ہے جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کریں، وہ یہ ہیں. یاد ہے آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے جگہ جگہ بازاروں میں، اوقاز کا بازار ہوتا تھا، مجنہ کا، ان میں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. پھر جب حج کا سیزن آتا تھا تو وہاں جاتے تھے اور لوگوں کو مینا میں جا کے ان کو دعوت بھی دیتے تھے اور ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لو. اور یعنی اس وقت تھا نا آپ کا کہ یعنی جو قریش کا سلوک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی اور قبیلے کی سپورٹ آپ کو مل جائے. تو بڑے بڑے یہ قبائل بنو عامر بن صعصع اور بنو فزارہ اور غسان اور بنو حنیفہ اور بنو سلیم اور کندہ اور کلب اور ان کی باتیں عذرا اور یہ سب جن کی ابھی ہم باتیں بھی پڑھیں گے یہ اس وقت تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت اور آپ کی پیشکش قبول نہیں کی. انہوں نے کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے الٹے سیدھے کوئی اور جواب دیے. اور آج وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں وقت پلٹ جایا کرتا ہے. انسان سوچتا ہے نا کہ آج میرا ہاتھ اوپر ہے تو ہمیشہ اوپر ہی رہے گا، آج میرے پاس طاقت ہے تو میں ہی طاقتور رہوں گا، آج میرے پاس کوئی کرسی ہے، کوئی نام ہے، کوئی مال ہے، کوئی کچھ، کس چیز پہ اس کو زوم ہوتا ہے؟ انہی چیزوں پہ ہوتا ہے نا. کوئی جوانی ہے، کوئی ہمت ہے، طاقت ہے، میں سب کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کو ساتھ نہیں رکھنا. لیکن ایک وہ دن بھی آتا ہے جب کوئی اور پاورفل ہوتا ہے اور یہ انسان نیچا ہوتا ہے. اس لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرو. آپ کو نہیں پتا کہ کل کو ٹیبلز ٹرن ہو جائیں، جس طرف آپ بیٹھے ہوئے ہو اس کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہو اور آپ درخواست دہندہ بن کے اس کے پاس پہنچے. کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایک گھر میں اگر آج آپ کے پاس پاور ہے، آپ سوچتے ہو آپ دوسرے کو دبا رہے ہو کیونکہ آپ پاورفل ہیں نا. آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر لے گی، کل کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہو اور آپ کہاں ہو. اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اسی دنیا میں. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. کسی کو کمزور کو بھی، کسی کمزور کو بھی، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے آفس میں ہے، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں ہے، کسی کمزور کو بے سہارا سمجھ کے اس کو دباؤ نہیں، اس کے اوپر ظلم نہ کرو. کیونکہ جو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. وہ آج لگ رہا ہے اس کے پاس کیا پاور ہے، یہ کیا کر لے گا، ہاں دھتکارو اس کو، جو مرضی کرو، کیا فرق پڑتا ہے، اس کے ساتھ کون ہے. ہمیں اس لیے کہ صرف ظاہری جو زور اور سہارے ہیں وہی نظر آتے ہیں، ہمیں وہ اللہ کا غیبی ہاتھ نظر نہیں آتا جو اس کے پیچھے ہوتا ہے. جس دن وہ نظر آ جائے نا اس دن ہم ڈرنے لگیں کسی کمزور پہ ظلم کرتے ہوئے، کسی کو پریشرائز کرتے ہوئے، کسی کو دباتے ہوئے. ہمیں ڈر لگے گا کہ کل یہ پاور میں آ گیا تو میرا کیا ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہے. دیکھیں وہی لوگ آج کیسے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح عالم ہیں. اب وہ مکہ فتح ہو گیا تو سب پتہ ہو گیا. اب ان کو مجبوراً آنا پڑ رہا ہے. دے ہیو ٹو کم. اور وہ لوگ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، آج دیکھو وہ کتنے مبارک لوگ بن گئے. آج ان کے پاس وہ سب سے بڑی ہستی ہے جس کے آگے آ کے لوگ درخواستیں دے رہے ہیں. اور سب سے زیادہ خوش نصیب تو وہ رہ گئے. اور کبھی اس وقت لوگوں نے نہ سوچا ہوگا کہ جو آج ہم سے پناہ کی درخواستیں کر رہے ہیں، ایک دن یہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے کہ ہم ان کے سامنے پہنچیں گے. ایسے بہت بڑا سبق ہے یہ ہمارے لیے، بہت بڑا سبق ہے. کاش ہم یہ سمجھ لیں بات، ہم اپنی زور آزمائیاں کرنے سے باز آ جائیں. اگر آپ کے بازو میں اللہ نے زور دیا ہے تو اس کو مظلوم کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرو، نہ کہ خود ظالم بننے کے لیے. اور یاد رکھنا یہ زور ہمیشہ نہ رہے گا. کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ بھی اب کر لو، کیونکہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اور کسی پہ ظلم کرنا ہے تو آج ہی باز آ جاؤ، کیونکہ کل یہ طاقت ختم ہو جائے گی یا کسی اور کو طاقت اللہ دے دے گا. ہم جس رشتے میں بھی ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو چیک کریں. تو جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کروایا، یعنی اسپیشلی ان لوگوں کے. کون لوگ ہیں یہ؟ کیا انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح آؤ بھگت کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ نصب کروا رہے ہیں. ہمیں تو بچپن میں بھی ہمارے ساتھ کسی نے کیا ہو نا کچھ غلط تو ہمیں وہ بھی نہیں بھولتا کبھی، وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں ہمیشہ، اور ہم ان کو دہراتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، مجھے بھولا نہیں ہے. اور یہ تو کوئی زیادہ پرانی باتیں ہی نہیں، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مکی دور کا ٹائم ہے. اس میں ان لوگوں نے یہ کیا، اور آج دیکھو یہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیمہ نصب کروانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت عزت دی. ان کی باتوں کو اگنور کیا. اگر یہ بدلحاظی کر رہے ہیں، اگر یہ ادب کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے نہ سلام کیا نہ کچھ، پھر اسی طرح چلے آ رہے ہیں اپنے تکبر کے اندر، ہم تو بڑی چیزیں ہیں. ان کا تکبر تب بھی نہیں گیا تھا، انہوں نے کوئی ادب کا لحاظ نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی خیمہ لگوا رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرا رہے ہیں. اور ان کو اتنا ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمیں زہر ہی نہ دے دیں، ہم نے کتنا غلط کیا تھا، پتہ تو ان کو تھا نا. تو وہ اپنے کھانا کھانے سے پہلے، ایک صحابی تھے خالد بن سعید، ان سے پہلے چیک کرواتے تھے کہ پہلے وہ کھائیں، یا وہ کھا لیں گے تو پھر ہم کھائیں گے، ہمیں پتہ چلے کہ زہر آلود کھانا تو نہیں دے دیا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ دیکھیں کہیں آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ مطلب چھپ کی کارروائی ایسی کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے، اور ایسی سازشیں اس طرح کی، یعنی انفلٹریٹ کر دینا لوگوں کو اندر، دہشت گردوں کو. کہیں آپ حدیبیہ میں دیکھیں کہ کوئی چھپ چھپ کے پیچھے سے بھیج دیا، رات کے وقت لوگوں کو بھیج دیا، اندر قتل و غارت کر رہے ہیں، خون خرابہ کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں، کچھ ٹیررزم کی چیزیں کر دیں، ایسی ان کو زہر دے دیں یہ ماری جائیں. بھئی آئے میں کتنے غلط انہوں نے بھی تو کام کیے تھے، کوئی اچھے تو نہیں انہوں نے کیے تھے. اور اب بھی ان کے رویے دیکھیں، اور اوپر سے عروہ بن مسعود کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان سے کیا خیر کی امید ہے؟ اور اب یہ چلے آ رہے ہیں جس وقت بالکل اینڈ ہو گیا، اب کیا آنے کا فائدہ؟ اب تو سارا مکہ فتح ہو گیا، سب ہو گیا، اب تم نہیں بھی آتے تو ہم تمہیں خود ہی فتح کر لیں گے. لیکن کہیں ایسا نظر نہیں آتا، کہیں ڈھونڈ کے دکھاؤ کوئی ایسا ان کو زہر دے دیا، کوئی چھپ چھپ کے رات کو جا کے ان کو مار دیا. ایسے کرتے ہیں نا بے خبری میں بیچارے لوگ، کہیں کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، کوئی سفر کر رہے ہیں، کوئی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں اور انہوں کو ختم کر دیا جاتا. ایسی تخریبی کارروائیاں تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کہیں سیرت میں تو ہمیں نظر نہیں آتی. پتہ نہیں آج کے لوگ کون سی سیرت پڑھ کے ایسی چیزیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. جو کیا سامنے کیا، جنگ بھی کیا تو سامنے کیا. اور چھپ چھپ کے کرنے والی چیزیں کس کی تھی؟ منافقوں کی. اوپر کچھ اندر کچھ، اوپر سے پیارے بنے ہوئے ہیں، اندر سے کاٹ رہے ہیں.
مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن جو ہے وہ صاف ہے سامنے. بس اگر جنگ ہے تو جنگ کا مطلب جنگ ہے, لڑنا ہے, بس ٹھیک ہے. ارے ایسی کاروائیاں نہیں ہیں. اب وہ دیکھے ڈر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے غلط کیا اینڈ دے ڈیزروڈ اٹ. پھر بھی ایسی کوئی چیز بھی نہیں. پھر تاکہ وہ اس لیے خیمہ وہاں پہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو خود مشرک ہیں, کافر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا خیمہ یہاں پہ مسجد میں نصب ہے. اور اس کا مطلب ٹیمپریریلی مسجد کے اندر اگر کوئی آ بھی جاتا ہے, اور یہ سارے وفود جو آ رہے ہیں اکثریت تو ان میں غیر مسلموں کی ہے. ہم تو کہتے ہیں غیر مسلم مسجد میں ہی نہیں داخل ہو سکتا, اس کے آنے کو برا سمجھتے ہیں. اگر اس نے آنا ہی ہے تو وہ ہمارے اسلامی لباس میں ہے, ورنہ تو یہ اپنے لباس تو پہن کے آ ہی نہیں سکتے. وہ دیکھ لیں کس طرح سے آ رہے ہیں, جو انہوں نے پہنے ہوئے اسی میں آ رہے ہیں. یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے. یعنی یہ لوگ تقریباً 15 دن ٹھہرے تھے, اور ان 15 دنوں کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیگوسیشن کی, باتیں کی, اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے, مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے. ان کا تو وہی پرابلم, ان کی ایگو کا, ان کی اس چیز کا پرابلم ان کا ختم نہیں ہو کے دے رہا تھا. اوکے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری, شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیتے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو ہمارے اندر ہمارا کلچر ہے, ہمارے اندر عام ہے, جیسے اسی کے ساتھ ہم پلتے بڑھتے ہیں, سود خوری, شراب پینا, اور ہم سفر وغیرہ کرتے ہیں تو زنا بھی کرتے ہیں, تو یہ چیزیں تو آپ ہمارے لیے یعنی جائز کرتے ہیں. اور یہ کہ لات کو نہ ڈھائیں. اور ہمارا تو یعنی وہ ظاہر ہے ہمیشہ سے جب سے انہوں نے آنکھ کھولی تھی, وہ لات اتنا مشہور بت تھا کہ وہ پورے عرب میں مشہور تھا جو ان کے پاس بت تھا, لات. تو انہوں نے کہا بس اس کو نہ آپ ڈھائیں. پہلے انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوگا جو ہمارا لات بت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو توڑ دیا جائے گا. کہنے لگے تمہیں ہمیں 3 سال کی مہلت دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں 3 سال کی تو نہیں مہلت مل سکتی. وہ کہنے لگے پھر 2 سال کی دے دیں. آپ نے فرمایا 2 سال کی بھی نہیں مل سکتی. تو انہوں نے کہا پھر 1 سال کی, پھر 1 مہینے پہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے. ان سے نمازیں معاف رکھیں گے. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ تو ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتائیں گے, وہ تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے اتنی نمازیں, اور یہ بس آپ ہمیں ان کی اجازت دے دیں کہ ہمیں نماز نہ ہمارے پر فرض ہو. جیسے آج کچھ مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں کہ نماز تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پڑھیں یا نہیں پڑھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے نماز کے بغیر. تو نمازیں تو نہیں معاف ہو سکتی. اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے. آپ نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں, چلو میں مان لیتا ہوں, چلو کم از کم یہ آ ہی گئے ہیں اب ان کی رسپیکٹ میں. نہیں, جو اسلام کے اندر جو چیزیں ناجائز ہیں, حرام ہیں, ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو اسلام لانے کی خاطر ان کی چلو یہ نمازوں کی کوئی خیر ہے, کوئی بات نہیں. بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے. اب سوچ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے مانی ہوگی. خود سوچیں کہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں, کبھی پھر جا کے مشورے کر رہے ہیں, پھر کو کر رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں کیا. اپنے بت کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی توڑ دیں, زناکاری بھی چھوڑ دیں, شراب نوشی بھی چھوڑ دیں, سود خوری بھی چھوڑ دیں. تو ان چیزوں کے اندر جن کا ہم آج جائز سمجھتے ہیں نا کہ سود کا کیا ہے, وہ تو کوئی بات نہیں, وہ اس زمانے کا سود تھا, آج کا سود نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, کتنے بہانے کرتے ہیں. وہ سود خوری تو سود خوری ہی ہے, وہ حرام ہے. اگر کسی کو اجازت ملنی ہوتی تو ان کو مل جاتی. شراب کو آج سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اتنی شراب جائز ہے جس سے کوئی نشہ نہ ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تو فرما سکتے تھے نا. زناکاری ہے تو وہ اگر آج یہ کلچر ہے ان کا اور ماڈرن سوسائٹی ہے, اور آپ اتنی ملانی نہ بنیں اور آپ اتنی ایسی نہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرینڈ شپ, اور فرینڈ شپ سے آگے تعلقات, اور اس کے بعد لیونگ ٹوگیدر, تو یہ اس سے کیا فرق پڑا. لیکن اگر کوئی فرق نہ پڑتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے.
لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا. لیکن یہ دیکھ لیں کہ جس قسم کی بھی یعنی حالات میں یا دل کے ساتھ انہوں نے یہ شرائط مانی اور مسلمان ہوئے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اب تم تو دل سے نہیں مسلمان ہوں گے تو پھر تو تمہارا کچھ فائدہ نہیں ہے، پہلے تم بتاؤ کہ تم دل سے ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے. تم نہیں، بس اگر انہوں نے کہہ دیا مان گئے تو مان گئے، بس دیٹس اٹ. البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں. ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے، یعنی اس کو ہم نہیں اس کو ڈیمولش کریں گے، یہ پھر آپ خود ہی کریں. آپ نے یہ بات منظور فرما لی. لیکن جہاں پہ فلیکسیبلٹی ہو سکتی تھی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لیکن دین کے احکامات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ جو دین کے جو لازم جز ہیں ان کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ اس کے اندر بات ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا ان کے ساتھ. مغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولید گئے تھے، ان کے طائف گئے، اور وہ لات ان کا اتنا بڑا جو بت ہے اس کو ڈھانے کے لیے. تو وہ جو مغیرہ تھے انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا ایک مذاق کروں گا. تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، بہت بڑا ایک تماشا لگ گیا کہ بھائی آج تو لات کو یہ ڈھانے آئے، آپ دیکھتے ہیں کہ لات ان کے ساتھ کرتا کیا، دیکھنا آپ ذرا. تو وہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بت کے، مغیرہ بن شعبہ جو تھے، اس بت کو ایک ضرب لگائی اور خود گر گئے چیخ مار کے. تو وہ لوگ چیخنے لگے خوشی سے اور ایسے، دیکھا دیکھا ہم نے کہا تھا نا، دیکھا ایسا ہی ہوا تمہارے ساتھ، دیکھا کیا ہو گیا، دیکھا. اور یعنی پورا شور ہنگامہ ہو گیا، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، دیکھو اس کو ہماری دیوی نے مار ڈالا ہے. اتنے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے، ستیہ ناس ہو تمہارا، یہ تو مٹی اور پتھر کا تماشا ہے، تم اس کے اوپر سوچ رہے ہو کہ یہ کچھ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. پھر انہوں نے توڑا سارا. تو جو اس کا مجاور تھا وہاں پہ، اس نے کہا اب دیکھنا جب تم اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا، جہاں پہ سارے ان کے زیورات اور وہ بڑے بڑے خزانے انہوں نے اندر دبائے ہوتے تھے، تو دیکھنا پھر یہ ہماری دیوی کس طرح تمہیں کرے گی کہ تمہیں زمین نکل جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں، اب تو ہم اس کو پورا نیچے تک توڑ کے دکھائیں گے. انہوں نے سب کیا، کچھ بھی نہیں. یہ بھی ان لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اس کو کچھ کہہ دیا یا کچھ کر دیا تو اس کے اوپر مار پڑ جائے گی یا یہ ہو جائے گا. ہمارے کچھ بیچارے بھولے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، اچھا واقعی ایسا ہو جائے گا، ہاں اگر تم نے ان بزرگ کی نیاز نہ دی، دیکھنا ان بزرگ کی تمہارے اوپر آہ لگ جائے گی، اور ان بزرگ کا تمہیں، ان قبر والوں کا، ان مزار والوں کا دیکھنا تمہارے پر کیسا کچھ، کوئی تمہارے گھر میں مسئلے ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ نظر ڈال دو، یہ نیاز ڈال دو، یہاں پہ کر دو، یہ نہ ہو، یہ چادر چڑھا دو بھائی، یہ نہ ہو ہم سے ناراض ہو جائیں. تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہوتے ہیں نا کہ ہم فوراً ایسے ڈھہ جاتے ہیں، بالکل یہ نہیں رکھتے کہ نہیں نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو بیچارے دنیا سے خود چلے گئے، وہ ہمیں کیا نقصان کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک سچی بات سے بتا رہی ہوں، کسی نے مجھے بتائی تھی. انہوں نے کہا وہ مزار کے پاس سے گزر رہے تھے تو کسی نے آگے کہا کہ بی بی مجھے اتنے پیسے دے دو، نہ دیے تو یہ جو بھی وہ پیر تھے ان کی تمہارے اوپر ایسی آہ لگے گی نا، تمہارے گھر میں پرابلمز آ جائیں گی. تو وہ بیچاری ڈر کے اس کو دے دی اس نے ایسے. تو یہ ہمارے یعنی ہمارے ایمانوں کا یہ حال ہے. تو اب اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے. یعنی یہ جو لوگ مل کے آئے تھے نا، 5 بڑے بڑے، اور یہ ان کے اندر ایک عثمان بن ابی العاص بھی تھے. لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے میں ہی چھوڑ جایا کرتے کیونکہ چھوٹے جو تھے تو تم یہیں بیٹھو ہم جا رہے ہیں. مگر یہ لوگ جب واپس آتے تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے قرآن پڑھتے تھے. یعنی یہ نا باقیوں سے بھی پہلے مسلمان ہو گئے تھے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا دیکھتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے. یہاں تک کہ بہت سارا قرآن آپ نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا. ان کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں قرآن یاد کر رہا ہوں. حکمت تھی نا اس میں. جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تب پھر ان کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی ان کا امیر بنا دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر. کیونکہ کیا چیز تھی ان میں خاص جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا ان کا؟
ہوتا تھا نا جب وفود آتے تھے وہ اسلام لے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک کو امیر بنا دیتے تھے کہ وہ اپنے وہاں پہ جا کے علاقے میں سکھائے گا، بتائے گا اور امیر ہوگا ان کا۔ ان کا شوق قرآن میں کہ یہ آتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ وہ سوئے میں ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے تھے، یہ نہیں کہ بھائی اچھا چلو سوئے میں اب میں کیا کروں، میری تو مجبوری ہے۔ جہاں پہ شوق اور لگن ہوتا ہے نا وہاں پہ انسان کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو وہ سوئے میں ہے تو میں کسی اور سے جا کے سیکھ لوں، کیونکہ وہ شوق، وہ تڑپ انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ اور آج ہمیں کتنے سارے ایکسکیوزز مل جاتے ہیں نا، کیا کریں وہ تو نمبر ہی نہیں ملا ہمیں، کیا کریں ہمیں بس رستہ ہی نہیں ملا، ہم تو گم ہی ہو گئے تھے، کیا کریں اسی دن ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا تھا۔ تو لیکن جہاں پہ شوق ہوتا ہے وہاں پہ انسان راستہ نکال ہی لیتا ہے، وہ ان سے جا کے سیکھنے لگے۔ تو دیکھیں تھوڑے ہی دنوں کے اندر انہوں نے قرآن بھی سیکھ لیا۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا کیونکہ انہیں اسلام، قرات، قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی۔ دیکھا یہ کتنی محبوب کسی کی کوالٹی ہے کہ اگر اس کو ایسا شوق ہو۔ وہ حالانکہ وہ بڑے تھے، یہ تو کم عمر تھے، لیکن اتنی عقل ان کے اندر نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے ایج سے بھی نہیں کوئی فرق پڑتا۔ بعض دفعہ کم عمر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور بڑے لوگ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں۔ وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و قتال کا خوف دلایا۔ کیوں ایمان چھپائے رکھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی اسی طرح مار دیں۔ ایک ایگزامپل جو گزر چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اپنا ایمان ان کو بتانا نہیں، اور جنگ و قتال کا خوف دلایا۔ کیا خوف دلایا؟ کہا کہ ہم ایک سخت اور تنگ مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے، یعنی وہ تو سب جگہ اس نے فتح کر لیا ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اس نے ہم پر سخت باتیں پیش کی ہیں۔ وہ سخت باتیں کیا تھیں؟ مثال میں زنا کاری، شراب نوشی، سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا، اور اگر اس کو نہیں ماننا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ تو ان کو اچھا اتنا ڈرا دھمکا دیا کہ بھئی وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو بڑی سخت شرطیں رکھ لی ہیں۔ اس پر ان کو نخوت و تکبر نے تیش دلایا، وہی تو حمیت الجاہلیہ، اتنی ان کے اوپر غالب آ گئی جاہلیت کی غیرت، وہ اتنے تیش میں آ گئے 2-3 دن تک تو جنگ کی تیاری ہی کرتے رہے۔ اچھا ٹھیک ہے پھر جنگ ہے تو جنگ ہے، ہم بھی تیاری کریں گے۔ بڑا جوش ان کو آ گیا، تکبر جو اتنا تھا۔ پھر جوش ٹھنڈا بھی پڑ گیا جلدی، پھر اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ، اور جو کچھ یہ جو لوگ وہاں سے 5-6 لوگ آئے تھے نا، رئیس جو لوگ تھے، وہ اسی وفد کو کہنے لگے واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دے دو۔ یعنی جو پھر انہوں نے شرطیں کہی ہیں، پھر مان آؤ اب اور کیا ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ جتنی جلدی جوش چڑھا تھا اتنی جلدی ٹھنڈا بھی ہو گیا۔ وفد نے کہا ہم اس سے طے کر کے آئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، فکر نہ کرو، ہم نے پہلے ہی مان لی نہیں ہے، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، اب بتا رہے ہیں کہ مان کے آئے ہیں۔ اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گیا، دے ہیڈ نو چوائس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا۔ انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جہاں پہ وہ لات نصب تھا نا وہاں پہ مسجد بنائی جائے، تو مسجد بنائی گئی تھی اور آج تک وہ مسجد ہے۔ اچھا آگے ہے بنو عامر بن صعصع کا وفد۔ اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ تھا جس نے انسٹیگیٹ کیا تھا کہ جو بئر معونہ کے صحابہ تھے ان کو شہید کرنے کے لیے، یہ آپ اس کا نام وہاں پہ دیکھیں گے اور آپ کھول کے دیکھیں تو یہ وہیں اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ تو اب یہ آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گروپ کے ساتھ، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم تھے، یعنی عامر اور اربد اور جبار یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے، اور عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ تو بہت ہی شرپسند تھے نا، پہلے سے شرپسند تھے۔ جو یہ اربد تھا یہ تلوار چلانے میں اور اس میں بڑا ماہر تھا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اسکلفل ہوتے ہیں، اس میں اس کی بڑی دھوم تھی اس بارے میں۔ تو جب یہ
یہاں پہ آنے والے تھے تو اس نے اور عامر بن طفیل نے یہ پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ عامر نے کہا کہ میں باتیں کروں گا، میں ان کو سوالات کروں گا، باتوں میں الجھاؤں گا، تو تم ایسا کرنا کہ تم وار کر دینا، جو ہی میں تمہیں اشارہ کروں نا تم نے بس وار کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس نے کہا عامر نے کہ ہم آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جو بھی بات کرنی ہے سب کے سامنے کرو۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو علیحدگی میں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ وہ اصرار کرتا رہا، آپ نے انکار کر دیا۔ اب جب وہ مایوس ہو گیا تو اب اس نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب دیکھتے ہیں بک میں سے۔ عامر اور اربد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اس کے اندر یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے، یعنی شہری لوگ آپ کے لیے ہو جائیں اور بدو لوگ میں ان کے اوپر میں حکومت کروں، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں، یعنی آپ جب فوت ہو جائیں تو آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا، ورنہ میں غطفان کے 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیاں سمیت آپ پر چڑھائی کر دوں گا، چڑھا لاؤں گا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہیں مانی۔ اب آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ہوا کیا تھا کہ یہ جب باتیں کر رہا تھا تو یہ ساتھ اشارہ کرتا جا رہا ہے، اربد کو اشارہ کر رہا ہے کہ تم اپنا کام کرو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ آخر وہ مایوس ہو گیا، اس نے کہا یہ بات چیت ختم ہو گئی آخر، کیونکہ اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اشارے کیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے کہا میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے نا کہ ہم اسلام لے آئیں تو آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن آپ قبول کریں، دونوں میں سے جو پہلی ہیں، ادروائز میں آپ کے اوپر یعنی چڑھائی کر لوں گا۔ پہلی آپشن کیا ہے کہ شہر والوں کی سرداری آپ لے لیں، مجھے بدوؤں کی دے دیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے بعد خلافت دے دیں، اگر یہ دونوں نہیں منظور ہے تو پھر دیکھ لیں میں آپ کے اوپر چڑھائی کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سب نے انکار کر دیا اور دعا کی ہے اللہ عامر کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ آپ دیکھیں آپ اللہم اکفینی عامر ابن طفیل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھائی ہوئی ہے، مسنون دعاؤں میں ہے کہ جب آپ کو کسی کے شر سے کا خطرہ ہو، خوف ہو آپ کو کہ یہ مجھے شر پہنچائے گا اور یہ میرے در پہ ہوا ہے، تو اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ مجھے کافی ہو جا ان سے جیسے تو چاہے، اللہ تو جو بھی ہیلا کر، جو بھی سبب بنا، جو بھی کر، لیکن میرے لیے تو کافی ہو جا ان کے مقابلے میں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ عامر کے مقابلے میں مجھے تو کافی ہو جا، لیکن سب کو نہیں فرمایا، اس کی قوم کو ہدایت دے دے۔ قوم کا کیا قصور ہے، اس لیے قوم کے لیے دعا مانگی اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس طرح کی بات، تھریٹننگ بات کرتے ہو تو اللہ تمہارے مقابلے میں میرے لیے کافی ہے، اللہ تو کافی ہو جا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بجائے ہم لوگوں کے شر کا جواب خود دینے کے کہ اچھا تم نے یہ کہا ہے، اور اب جب اس نے ایسی دھمکی دے دی تو اس سے دو بدو ہونے شروع ہو جائیں، یا بد زبانیاں ہو جائیں، یا آوازیں اونچی ہو جائیں، یا جھگڑے شروع ہو جائیں، اللہ سے دعا کی اللہ میں تجھے اس کے مقابلے میں لے کر آتا ہوں، تو میری طرف سے مقابلہ کر، اللہ تو مجھے کافی ہو جا۔ یہی ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے۔ کوئی آگے سے دھمکیاں دیتا ہے، کوئی آگے سے آپ کو کسی کا لگتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف دے گا، تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، ہائے اگر میں کہیں جاؤں گی پتہ نہیں کیا پتہ کوئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہم اللہ سے ہی دعا کر لیں گے، اس کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، تو اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم میں سے بعض لوگ ہر وقت ہی خوفزدہ رہتے ہیں، کہیں جانے سے خوفزدہ، ہائے کوئی نظر نہ لگا دے، ہائے کوئی یہ نہ کر دے، ہائے کوئی میرے اوپر کوئی بات نہ کہہ دے، بس خوف میں زندہ رہتے۔ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جب ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، اپنے آپ کو بند کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں دنیا سے ملنا جلنا چھوڑ دوں، میں کسی سے بات کرنا چھوڑ دوں،
وہ مجھے یہ کر دے گا، وہ مجھے ایسے کر دے گا. کیوں؟ اللہ کی جب پناہ میں آ جاؤ گے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تو جب ایسا خوف آئے تو کہیں اللہ مکفینی بما شئت، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. خود بھی اس کے ساتھ منہ ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ ہے عدل اور انصاف کی بات کہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہی بات کی، یعنی کہ پوری قوم کو ہی رگڑ دیا. ایسے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اس قوم کا ساری قوم ہی ایک جیسی، جیسے ہم ایک کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں. ایک کسی نے چوری کی، ہاں یہ پوری قوم ہی ایسی ہے. ایک پوری کسی نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی، یہ تو لوگ ہیں ہی ایسے. اس کی پوری قوم کا نام لے کے ہم کہتے ہیں یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا. وہ ایک ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارے جو اس کلر کے لوگ ہیں یا اس نیشنلٹی کے لوگ ہیں وہ سارے ہی ایسے ہوں. اور جب ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا پھر ہمیں ذرا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہمیں ذرا سمجھ آتی. جب ہمیں کہہ دیا جاتا ہے سارے ہی مسلمان ایسے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، پھر ہم فوراً صفائی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، سارے ایسے نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں لیکن سب تو ایسے نہیں ہیں. اب سب کو تو نہ کہو، ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں. ہم کسی قوم کی بات کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سارے ہی ایسے ہیں، سارے بلیک ایسے ہیں، سارے چائنیز ایسے ہیں، سارے اسپینش ایسے ہیں، سارے فلاں ایسے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک نے برا کیا تو آپ نے اس ایک کے بارے میں ہی کہا اللہ مجھے کافی ہو جاتا اور اس کی قوم کو ہدایت دے دے. اچھا، اب اس کے بعد یہ یہاں سے نکلا تو اس نے پوچھا پھر اربد سے کہ بھئی کیا بات ہے کہ میں تمہیں اشارے کرتا جا رہا ہوں کہ بھئی حملہ کرو اور تم ٹس سے مس نہیں ہو رہا. کہتا میں کیا کرتا، میری تو بات سنو، میں کیا کرتا، میں جس وقت حملہ کرنے کے لیے آگے ہوتا تھا مجھے تم ہی نظر آتے تھے. وہ نظر ہی نہیں آتے تھے، تم ہی نظر آ رہے تھے مجھے، تو میں کیا تمہارا سر قلم کر دیتا. تو یہ اسی بات کی طرف یہاں پہ 2 لائنیں ہیں. ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بلشت نکالی. پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تلوار سونتنے پر بھی قادر ہی نہ ہو سکا. جب یہ لوگ واپس ہوئے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہا کا نتیجہ، جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھر میں سو گیا. یعنی غلط اسے وہاں پہ گیا. اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی. ایک بیماری ہے طاعون کی بیماری، اسے لوگ مر جاتے تھے اس زمانے میں، بہت اموات ہوتی تھی. تو اس کی گلٹی نکل آئی. اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، ایک جیسے ایک گروتھ ہوتی ہے، اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت. ایک بدکار عورت تھی، اس کے گھر میں مجھے موت آئے اور ایسی گلٹی کی صورت میں آئے، میرے پاس میرا گھوڑا لے کر آؤ. یعنی کہ میں اب جلدی سے یہاں سے روانہ ہوتا ہوں. چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے پر ہی مر گیا، اور کیسی ذلت والی موت ہوئی. ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے. ان کے اوپر بجلی گری، وہ بھی بھاگا تھا نا کہ کہیں مجھے ایسی گلٹی نہ ہو جائے، میں نہ مر جاؤں. وہ اس کے اوپر بجلی گر گئی. لیکن اللہ کی پکڑ سے انسان کہاں جا سکتا ہے. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ رعد کی، وہ بجلی بھیجتا ہے بس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے. ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی موئلہ بن جمیل نے روایت کیا. یعنی وہ ایک مسلمان ہو چکے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ان دونوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. ان کی عمر 20 سال تھی. آپ دیکھ لیں، آپ یہ بھی ینگسٹر، وہ بھی ینگسٹر جو پیچھے عثمان بن ابی العاص ثقفی تھے، اور اس سے پہلے جن کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا بنو قیس میں، وہ بھی ینگ تھے. اور پھر میں نے آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتایا تھا، یعنی سارے ینگ کا، تجیب کے وفد کا ایک واقعہ بتایا تھا، جو ایک لڑکے کو وہ پیچھے ڈیرے میں چھوڑ آئے تھے، وہ سب سے کم عمر تھا، اور اس نے آ کے کتنی پیاری دعا کہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے وہ دیں جو میری ضرورت ہے. اور وہ کون سی دعا تھی کہ اللہ سے دعا کیجیے مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر دے. یہ یعنی سارے آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ کیسا تھا. اور جب بھی یوتھ دین کی طرف آتا ہے نا تو تب چینج آ جاتی ہے. یہ سب ینگ لوگ ہیں. اچھا، ایک بات آپ کو بتانی میں بھول گئی کہ جو پیچھے بات آئی تھی نا عثمان بن ابی العاص کی،
کہ جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ ارتداد ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک فتنہ پھیلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. وہ فتنہ کون سا تھا؟ ارتداد کا، یعنی مرتد ہو رہے تھے، قبائل کے قبائل مرتد ہونے شروع ہو گئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب فوت ہو گئے، چھوڑو اس دین کو. اس وقت یہ جو تھے، یہ عثمان جو تھے، جو ثقفی عثمان تھے، انہوں نے اپنے قبیلے کو سنبھالا تھا. اس وقت انہوں نے اپنے قبیلے سے فرمایا تھا کہ اے میرے قبیلے والوں، اے لوگوں، یاد رکھو تم اینڈ میں مسلمان ہوئے ہو، یہ نہ ہو کہ اب تم سب سے پہلے اسلام سے نکلنے والے بن جاؤ، تم آخر میں آئے ہو، سب سے پہلے کوئی مرتد نہ ہو جانا. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اس طرح سے، یعنی ان کو ایک طرف ایسی باتیں کی کہ لوگ ارتداد سے رک گئے تھے اور اسلام پہ ثابت قدم رہے تھے. اسی طرح آپ کو وہ پچھلے ان صحابی کی بھی بات کا پتہ ہے کہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی پلٹنے لگے تھے اور انہوں نے کیسے ان کو تھام لیا تھا. تو یہ بھی دیکھیں ینگ ہیں اور کیسے. تو اس لیے ایجز سے فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی کس ایج میں ہے. لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں بڑھاپا ہے زیادہ، وہ اس میں دین کی طرف آنا چاہیے، وہ ٹائم ہوتا ہے، ابھی جوانی کا ٹائم تو ہمارا اور چیزوں کے لیے ہے. یہ تو سب ینگ لوگ ہیں نا. آپ ان کی عمر 20 سال تھی، انہوں نے بیعت کی، آپ کا دانا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیے. یعنی کس لیے پیش کیے تھے؟ صدقے کے تھے نا اونٹ. آپ نے 2 سالہ مادہ اونٹنی صدقے میں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں صدقہ اپنے لیے آف کورس ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن صدقے کا مال وصول تو کرتے تھے نا کہ آگے غریبوں محتاجوں کے اندر دیا جائے. اس کے بعد وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال تک زندہ رہے. انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبان والا کہا جاتا تھا. یعنی اتنی اچھی گفتگو کرتے تھے، اتنی فصیح، اتنی کمپریہنسو ان کی اسپیچ ہوتی تھی کہ 2 زبان والا کہا جاتا تھا ان کو. سبحان اللہ. تو یہاں تک اصل میں ہمارا بہت ہی کم کور ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کوشش ہوگی کہ یہ ہمارا وفود کا سارا یہ مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس میں جو سبق کی باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہم ہمارے عمل میں لے کر آئے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.